अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। जावेद इकबाल चीमा साहब काफ़ी दिन के बाद इन्होंने टाइम दिया हमें। पाकिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। चीमा साहब क्या देख रहे हैं हालात, किस तरफ जा रहे हैं? आज जब चीमा साहब से मैंने पूछा कि काफ़ी दिन हुए कोई प्रोग्राम नहीं किया, तो कहने लगे कि बहुत तकलीफ़ में हूँ, पाकिस्तान के हालात देखकर तो मेरा दिल नहीं चाहता। तो मैंने इनको कहा कि आवाज़ तो उठानी चाहिए ना हक़ के लिए। तो फिर चीमा साहब का बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चीमा साहब, ये जी, हालात जी। तो दिन-ब-दिन खराब ही होते जा रहे हैं मेरे ख़्याल में। हाँ जी, मुबारक साहब, कोई अच्छाई की या रोशनी की उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही। हुँ। बाकी वो एक बात तो जो है ना, शुरू करने से पहले भी और आखिर में वो कहना ज़रूरी होता है कि मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कल क्या होने वाला है। हम तो बात करते हैं जो आजकल के हालात होते हैं, इनके बयानात होते हैं, इनके अंदर कहते हैं ना कि जब चाल चलता है कोई या उसका चेहरा सामने आता है, तो आदमी चेहरे से तसव्वुरात से ज़्यादा लेता है कि इसके चेहरे के तसव्वुरात क्या कह रहे हैं, या ये जो चाल चल रहा है, ये तकब्बर की चल रहा है या प्यार मोहब्बत की चल रहा है या कौन सी चल रहा है, तो उससे पता चलता है। उसी से तस्दीक होते हैं कि आने वाला हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। तो अभी तक क्योंकि उधर से डंडे वाली सरकार का भी लहजा इमरान खान के बारे में सख्त था और सख्त है, और डर्टी हैरी भी अपने काम जोरों शोर से कर रहा है। जिस तरह शेख रशीद को पकड़ा जा रहा है, उसके भतीजे को, दूसरे काम जो हो रहे हैं, वो वगैरह या दूसरे बहुत सारे दोस्तों के साथ जो हुआ, उस्मान डार के साथ क्या हो रहा है, वो के इसमें हम कह सकते हैं कि उस्मान डार के साथ ख्वाजा आसफ करवा रहा है या दूसरों के साथ अपने अपने हल्के के लोग करवा रहे हैं, मगर करने वाला तो एक है ना, एक खास जगह है। और अब काकड़ साहब माशाल्लाह जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, जिनकी औकात ही नहीं है, जिनकी आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं है, जिनका ये इस्तेहकाक ही नहीं है, वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे आदमी मशकूक हो जाता है कि हालात अच्छे होने की उम्मीद, हालात अच्छे होने की उम्मीद इसलिए नहीं है कि अभी भी काकड़ साहब, उनको कोई किसी ने कोई हक नहीं दिया, कानून ने, आइन ने, कि ये अमेरिका का दौरे करते फिरे, बरतानिया आके नवाज शरीफ से मिलते रहें और बयान देते रहें, और फिर इमरान खान के बयान खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई अच्छाई की उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो भी बोलता है ना, वो उसके अंदर से जो कदूरत और नफरत निकलती है इमरान खान के बारे में, उससे अंदाजा होता है कि ये लोग अभी तक इमरान खान को सेटिस्फाई नहीं कर सके, या उससे कोई डील नहीं कर सके, या उससे कोई बात नहीं मनवा सके। और चीमा साहब, एक कल की बाकायदा तौर पर हमारे पास भी ये इत्तला है कि लंदन में काकड़ की और नवाज शरीफ की मुलाकात की, और उसके बाद ये भी इत्तला मिली है कि नवाज शरीफ की तबीयत भी कुछ खराब हो गई है। कल शहबाज शरीफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते-करते बता रहा था। मुझे ये बताइए कि इमरान खान के खिलाफ बयानात देने के लिए हर बंदे को खरीदा जा रहा है। ये काकड़ साहब की जो आपने बताया, कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, इसी तरह अपोजिशन लीडर राजा रियाज होता था, उसकी भी कोई औकात नहीं थी, उसको बोलने तक का पता नहीं, तमीज़ ना तहज़ीब इन लोगों को। तो ये इस तरह के लोग इस्तेमाल करने के लिए सस्ते मिल जाते हैं। हाँ, असल में पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जिसमें मीर जाफर, मीर सादिक के गद्दारों की, इन जैसे लोगों की, चोरों लुटेरों की वाफर मिकदार में दस्तयाबी है। और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर चोर, लुटेरे, गद्दार, बगैरत, कमीने, खंजीर किस्म के लोग, ये 16 साल से 70 सालों से इस मुल्क की तकदीर से खेलने वाले, ये वाफर मिकदार में मौजूद हैं, हुसैन और कानी जैसे। और ये वो टोला है जो इन निज़ाम के आगे रुकावट बन रहा है। इन्हीं लोगों की वजह से निज़ाम तब्दील नहीं हो रहा, इन्हीं लोगों की वजह से इनकलाब नहीं आ रहा मुल्क में, और इन्हीं लोगों की वजह से महंगाई, बेरोजगारी और मुल्क की आवाम जो है, गरीब आवाम के ऊपर जो है ना, वो कहर टूट रहा है। सिर्फ यही वो लोग हैं, यही वो चेहरे हैं जिनकी वजह से, जिनकी बगैरती की इंतहा की वजह से मुल्क जो है ना दलदल में फंसा हुआ है, और मुल्क का बेड़ा गर्क 70 साल से हो रहा है। और अब बात तो अखीर हो चुकी है, अब तो दुआ ही निकलती है कि या अल्लाह, इससे बेहतर है कि तू अपने को अजाब भेज दे, जिस तरह वो कम से कम इसको ही उल्ट दे, इसको अगर ये इस तरह ही इसने चलना है, लूले लंगड़े, वो कहते ना एक आदमी को बीमारी ऐसी थी
تو وہ اب لولا لنگڑا نہ آپ سے کوئی مکھیاں اٹھا سکتا ہے، اور وہ سارا جسم کے اوپر بھی غلاظت، تو وہ پھر دعا مانگتا ہے کہ اس سے موت بہتر ہے۔ تو یہ جو غلاظت اس وقت پاکستان کے اوپر چمڑی ہوئی ہے، وہ پاکستان کی شکل دنیا کے آگے اتنی بےہودہ پیش کی جا رہی ہے، اور لوگ جان چکے ہیں کہ یہ اتنا بغیرت ملک ہے جو نہ قوم ہے، نہ کوئی نیشن کا تصور ہی نہیں ہے، اور جس کا کوئی امیج ہی نہیں ہے، جس کی کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی مرضی سے اس کو چلا رہا ہے، جو بھی آتا ہے ڈنڈے والی سرکار اسے اپنی مرضی سے تجربہ گاہ کے طور پہ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اور جس ملک کے اندر دیکھیں نا، امریکن سفیر کبھی الیکشن کمیشن سے ملتا ہے، کبھی وزیر اعلیٰ محسن نقوی جیسے غداروں سے ملتا ہے، کبھی کس سے ملتا ہے، یعنی کہ لوگ یہاں کھیل کھیلنے کے لیے کھلا میدان ہے، جو مرضی آئے، جو مرضی کھیل کھیلے۔ اب کون کیا کر رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ہم زیرو ہو رہے ہیں یا اندرونی لیول پہ زیرو ہو رہے ہیں؟ انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگوں کو اندر کے لوگ چاہیے تو استعمال ہوتے ہیں، تو پھر ملک کا بڑا غرب ہوتا ہے۔ تو پھر یہی سب کچھ آپ کے سامنے ہے، تو اس سے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والے حالات میں بھی کوئی تبدیلی جو ہے نا نظر نہیں آ رہی، کیونکہ الیکشن کا کیا تصور ہے عمران خان کے بغیر؟ اور کاکڑ جیسا ایک غیر آئینی بیان دیتا ہے انسان، اور کہ عمران خان کے بغیر بھی الیکشن فری اینڈ فیئر ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس سے بڑی غلاظت اور کیا ہوگی؟ یہ ہے بات۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ایک بڑا ڈرامہ چلا سپریم کورٹ میں نئے چیف جسٹس کا، اور پھر اس نے آ کے آپ کے سامنے اس دن آپ نے دیکھا بھی کہ کس طرح سپریم کورٹ کے پہلے کیس کا آغاز کیا۔ کوئی امید سمجھتی ہے اس سے کہ کوئی انصاف وغیرہ کی توقع ہے اس بندے سے؟ نہیں سر، میں تو اس شخص سے اچھائی کی امید قطعی طور پہ نہ مجھے نظر آتی ہے، اور نہ یہ اچھائی کے کوئی کام کرے گا۔ اس نے پہلا کام کر دیا ہے، جب اس کے دو بڑوں سے ملاقات ہوئی تھی تو ارشد شریف کا کیس ختم کر دیا ہے، اس کو تو بیچ دیا ہے ہم نے، اس کا کام ختم ہو گیا۔ ڈرٹی ہیری کو یہی تکلیف تھی نا، اسٹیبلشمنٹ کو سب سے پہلی تکلیف تو یہ تھی کہ اس قتل میں وہ سازش شامل تھے، چاہے وہ مریم بھی ہو، چاہے نواز شریف ہو، جو مگر نام تو ان کا بھی تھا نا، تو اس لیے وہ پہلے دن انہوں نے وہ کر لیا۔ مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں یہ نیب والے معاملے بھی جو ہے نا ختم نہ کر دے، کہ پارلیمنٹ کو اختیار دے دے، جو مرضی کرتے پھرے چور جو مرضی آئے آئین میں ترمیم کریں، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ مگر وہ بھی احسان نہیں کیا اس نے ابھی تک۔ اگر اس نے اس نیب مقدمات کو اوپن کیا ہے دوبارہ، بندیال کے فیصلے کو اڑایا نہیں، تو اس میں بھی میرے لیے نہیں اس نے کیا، میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، عوام کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، پاکستان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ بھی کام اس سے اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں نواز شریف کو زرداری کو نکیل ڈالی جا سکے، اور اپنے جو ہے مطالبات وہ بنوائے جا سکیں۔ جس طرح بھاجپا نے ایکسٹینشن لینے کے لیے نواز شریف کو پہلے ٹکڑا ڈالا تھا، اس کو ڈیل کی تھی، باہر بھیجا تھا، پھر اس سے اپنا معاوضہ لیا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن دو، تو اس نے ایکسٹینشن کا ووٹ دے دیا تھا۔ اب یہ بھی صرف نیب کے کیس کھولیں گے، اس لیے کھولیں گے کہ بلیک میل کرنے کے لیے سیاستدانوں کو، ورنہ ان کا نکلنا ہونا کچھ نہیں۔ تو کوئی یہ اس سے توقع مت کرے کہ بندیال میں فرق ہوگا، قاضی میں فرق ہوگا، یا کسی اور میں فرق ہوگا۔ بالکل میں قطعی طور پہ جو ہے نا اس کو یہ پہلے بھی بغیرت تھا اور بغیرت ہی رہے گا۔ یہ انصاف نہ پہلے کر سکا ہے، جس کی اپنی ڈیل یہ ہے، جس کے اپنے منی ٹرائل نہیں ہے، جو نواز شریف کا ہمسایہ ہے لندن کے اندر، اور جس کی اپنی میں وہ خریدی ہوئی جائیداد کے منی ٹرائل نہیں ہے، اور اس کا عمران خان سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اس کا کیس بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا تھا، اور ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ نے اس سے یہ فیصلے کروائے ہیں۔ یہ دونوں فیصلے جو پہلے اس نے کیے ہیں، یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیے ہیں۔ یہ سیاست کا کیس بند ہوا ہے، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے اسے کروایا ہے، اور دوسرا جو نیب کا کیس کروائے گئے ہیں، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر، یعنی اس نے اپنی کوئی رائے نہیں ہے۔ یہ بندہ انتہائی خطرناک میں سمجھتا ہوں ثابت ہوگا پاکستان کے لیے۔ اس سے پہلے بھی کسی نے کچھ نہیں کیا، پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، اور یہ مزید بیڑا غرق کرے گا، اس سے کوئی توقع نہ کریں، نہ رکھیں۔ سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا شور ہے کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس جائے گا یا اسپتال چلے جائے گا اس سے پہلے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ سارا کچھ ہمیں ہماری آنکھوں میں دھول چکا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی جہاں تک ڈیل ہے نا، وہ مکمل ہو چکی ہے، نواز شریف کی ڈیل پکی ہے۔ نواز شریف کی جو ڈیل ہوئی ہے وہ اگلے حکومت کی ہے، نواز شریف بنے یا مریم بنے یا کوئی بھی بنے، اگلی حکومت جو ہے نا انہوں نے نون لیگ کو دینی ہے،
اس کے لیے زرداری کو بھی سمجھ آ گئی ہے، ساری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے. زرداری جیسے بڑے بڑے جو ہے نا 30 مار ہاں وہ اپنے کھمب جو ہے نا وہ کنج کے اور نکلے لگ گئے نے. زرداری جیسے لوگ جو ہے نا وہ اس وقت شرم سے مر گئے ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کی اوقات نہیں ہے. انہوں نے جو فیصلہ کر لیا ڈنڈے والی سرکار نے کہ اگلا جو ہے نا وزیر اعظم یا اگلی حکومت وہ نون لیگ کی ہوگی اور انہوں نے حکومت دینی ہے. اس کے لیے انہوں جو بھی کچھ کرنا پڑے وہ کریں گے، کیونکہ یہ جو بھی ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں یہ صرف اس کی ایک بیان بازی تھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ عوام کو جو ہے نا وہ کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی حرکتوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اس لیے میں یہ بیانیہ بناؤں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو لوگ جو ہے نا میرے حق میں ہو جائیں گے کہ جو عمران خان کہہ رہا ہے وہی نواز شریف کہہ رہا ہے. حالانکہ عمران خان یہ قطعی طور پہ یہ نہیں کہتا، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے، مگر کیونکہ ماحول بن چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی اسٹیبلشمنٹ نے ماری ہے کہ لوگوں کو عوام کو اپنے خلاف کر لیا ہے اور عوام نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بیانیہ اس نے بیان بازی صرف اس لیے دی تھی کیونکہ اس کو پڑھانے والے جو ہے نا وہی پرانے اور پرویز رشید جیسے مریم یہ فوج کے خلاف جو جن کے ذہن پرانے گندے ہیں وہ گندے ہی رہیں گے اور انہوں نے اسی گندے پونے کو جو ہے نا گند پھیلا کے عوام کے اوپر پھینکنے کی کوشش کی تھی اور وہی بیانیہ استعمال کریں گے اور اسی بیانیہ سے یہ پاکستان جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا. قاضی بھی فیصلہ اس کے حق میں کرے گا اور سارا کچھ اس کے آگے پلیٹ میں رکھ کے اس کو دیا جائے گا. یہ ہونا ہے اور اگلی حکومت انہوں نے کسی قیمت پہ بھی عمران خان کو نہیں دینی، نہ عمران خان کو انہوں نے وزیر اعظم بننے دینا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بات آ جاتی ہے کہ میرا اللہ جو جانتا ہے نا وہ کچھ دوسرے نہیں جانتے، اور اگر اللہ میرا کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو جو ہے نا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اچھا چیمہ صاحب ٹائم کم ہے، باقی یہ آخر پہ ایک بڑا اہم سوال ہے، مختصر جواب دیجیے گا. یہ 22 کروڑ یا 24 کروڑ عوام میں سے ہمارے پاس آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، بے داغی ہو، یعنی کہ ہیلو نہیں دیکھیں اگر تو آج تک صورتحال لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ہماری نظر میں قائد اعظم کی بہن تھی فاطمہ جناح، اس کو بھی انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے علاوہ میں نے تو اپنی زندگی کے اندر کوئی اتنا آنیسٹ آدمی میں اس ملک میں نہیں دیکھا جو اتنا آنیسٹ ہو اور جس کو کریکٹر وائز بھی جس اسٹیج پہ ہے، جس عمر میں ہے، اس عمر میں جا کے اس نے پچھلے سارے کریکٹر بھی اپنے دھو دیے ہوں اور صاف شفاف ہو کے جو ہے نا وہ قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. جو میری نظر میں ہے وہ تو عمران خان کے علاوہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. بہت شکریہ جی. اوکے شکریہ. نہیں ایک لفظ ہے کھڈے لائن لگانا، ابھی چیمہ صاحب نے بولا. ہمارے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی محکمے میں، پولیس میں، کہیں کوئی جنرل کرنل کوئی چیز بھی، یہ آپ کے سامنے لاہور کا واقعہ ہوا، اس نے کہا جنرل سلمان نے کہ میں اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلاؤں گا، پھر کھڈے لائن لگا دیا جاتا. یہی حالات ہے کہ عمران خان کو کھڈے لائن لگانے کے لیے رات دن جتن کیے جا رہے. سچے بندے کے لیے پاکستان میں رہنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آج ایک پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں، اگر آپ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں کون سا ملک آپ کے لیے بہتر ہے، ہم کوشش کریں گے کہ وہاں کے ملک میں جہاں کا ہم بتائیں گے لوگوں سے بھی رابطہ قائم کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. کچھ لوگوں کو ویڈیو نہیں مل رہی، میں سب سے یہ بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ دوبارہ چیک کریں اور سبسکرائب کر لیں. ملیں گے نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.